Assalamu alaikum. Today's Dawn article, At War with Itself, written by Zahid Hussain, who is a renowned journalist and author. बज़ाहिर तो ऐसे मालूम होता है जैसे जाहिद साहब ने सिर्फ जो फायर वॉल्स हैं, जो VPNs हैं और जो कर्ब्स थे मीडिया के ऊपर, सिर्फ उन पर गुफ्तगू की है, लेकिन डीप डाउन एक बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने एक सोसाइटी का, एक स्टेट के साथ जो ताल्लुक़ इस्टेब्लिश होता है और उसकी वजह से जो सोशल एलिनेशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से पीस एंड स्टेबिलिटी इफ़ेक्ट होती है और आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली टार्निश होती है, तो बहुत ही मौसर अंदाज में उन्होंने लिंक क्रिएट किया है. आइए चलते हैं आर्टिकल की डिटेल की तरफ. स्टार्ट में उन्होंने यही एनालिसिस पेश किया है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बैन्स और जो कर्ब्स लगाए गए हैं, ट्विटर को बैन किया गया है इलेक्शन से ऑनवर्ड्स, और अब अभी रिसेंटली इंटरनेट के स्लो डाउन होने से पब्लिक ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के ऊपर फोकस ज़्यादा किया और उनको यूज़ किया इंटरनेट की एक्सेस के लिए. तो यहाँ पे आप देखें कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के थ्रू एक फतवा जारी कर दिया, यानी उसको लीगलाइज कर दिया कि अभी VPNs के यूज़ को स्ट्रांगली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. और इसको उन्होंने बैक किया हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ख़िताब करते हुए एक जगह पे उन्होंने इसको भी जो है अन इस्लामिक डिक्लेयर किया और ये डिक्लेयर किया कि हमारी मॉरल वैल्यूज़ की डिग्रेडेशन हो रही है, यानी इस तरह के VPNs को यूज़ करते हुए जो है वो मॉरल वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही हैं. अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ द स्पीच इज़ लीडिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज़ इन ऑल सोसाइटीज़. And further, the army chief has called for the enforcement of comprehensive laws and regulations to stop what has been referred to as digital terrorism by those who hold the reins of the power. अब यहाँ पे जाहिद हुसैन साहब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ और जो मिलिट्री के हेड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए इस तरह के मैटर के ऊपर गुफ्तगू करने से. इट्स अ सिविल मैटर, it's the responsibility, the core responsibility of the government to tackle these sort of issues, because the role of military is to defend the nation, not to define the nation. This is a principled stance. We must respect the military forces, but their role is to defend it, not to define it. Further, senior establishment figures in Pakistan to delve into the policy matters, such comments on regulating freedom of speech give cause for concern. तो यहाँ पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये पब्लिक पॉलिसी मैटर्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को इनके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए. और VPNs के ऊपर इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए जो गवर्नमेंट को फायर वॉल्स लगाई हैं, गवर्नमेंट ने जो उसको रिस्ट्रिक्ट किया है उसके यूज़ को, ताकि लोग इंटरनेट की एक्सेस को, अपने व्यूज़ को पब्लिक ना कर सकें. यानी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली हैज़ curtailed द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच अल्टीमेटली negates the originality of the democratic value, that if you don't allow the people to say what they want to utter and say, तो आप उनकी आज़ादी को सलब कर रहे हैं, उनकी आज़ादी पे आप ज़रब लगा रहे हैं. इसी तरह उन्होंने जाहिद अजीज़ साहब ने ये चीज़ बताई है कि आप यहाँ पे ये जो इस तरफ आप कर्ब्स लगा रहे हैं, जो मीडिया को रोक रहे हैं, आप VPNs जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और जो फायर वॉल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, इसकी बजाय आप अगर नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द गवर्नमेंट या अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उसको रोकना चाहते हैं, तो आप ये करें कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रिस्टोर करें, आप फ्रीडम को रिस्टोर करें, मीडिया फ्रीडम को रिस्टोर करें. आपके पास ये जो इनसिक्योरिटी ग्रो करती है, तो लोगों को जितना मौका दिया जाएगा आज़ादी के साथ, लोग उतना चैनलाइज्ड होंगे.
یہ کہنا ہے زاہد حسین صاحب کا یہاں پہ کہ اگر آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو پیور لیٹرن اسپرٹ میں ریسٹور کرتے ہیں، ریوائیو کرتے ہیں اور میڈیا کو آزادی دیتے ہیں تو اس طرح کی انسیکیورٹیز جو ہیں وہ کم ہوں گی اور نیگیٹو پروپیگنڈا یقیناً کم ڈسیمینیشن کی طرف جائیں گے. اور زاہد حسین صاحب کی نظر میں اگر آپ میڈیا کو فری کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں بالکل، تو اس کی بیس پہ آپ کی سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، چاہے وہ آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے، وہ کسی بھی حد تک کمپرومائز نہیں ہوتی. اور وہ فردر زاہد صاحب یہاں پہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں leadership has yet to understand that this is the reflection of the existing tensions caused by narrowing of democratic space and greater involvement of non-political forces in political power games. کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ نان ڈیموکریٹک اور نان پولیٹیکل فورسز کی انٹرونشن کو الاؤ کر رہے ہیں، جتنا آپ ڈیموکریٹک اسپیس کو نیرو کر رہے ہیں، اتنا ہی عوام کے اندر جو ہے ایک کنجیشن کی فیلنگ، ایک گھٹن کا احساس ہوتا جا رہا ہے. جتنا آپ لوگوں کو دبائیں گے وہ اتنا زیادہ ریڈیکلائز ہوتے جائیں گے. ایک پرنسپلی بھی ایک چیز ہے، جب ایک شخص اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، ایک آئیڈیولوجیکل کاز کے لیے فائٹ کر رہا ہے، تو آپ جب اس کو کنجسٹ کریں گے، اس کو سپریس کریں گے، اس کو اپریس کریں گے، وہ کبھی بھی اس کی آواز نہیں دبے گی، بلکہ موقع ملنے پہ وہ ایسا بلاسٹ آئے گا کہ دیٹ وڈ کریٹ ہیوک فار دا اسٹیٹ اینڈ فار دا سوسائٹی. تو اس لیے ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے اپنی بات کہنے کی. تو ڈائسنٹ کو ہمیشہ الاؤ کرنا چاہیے. ڈائسنٹ جو ہے اپوزنگ ویوز، ڈفرینس آف اوپینین، یہی اسٹرینتھ ہے ایک ڈیموکریٹک کلچر کی، ایک ڈیموکریٹک نیشنز کی، ڈیموکریٹک اسٹیٹس کی. اور دوسرا فردر گورنمنٹ کو ان فائر والز لگانے پہ بہت زیادہ لاگت آ رہی ہے فائنینشلی. یہاں پہ آرٹیکلز میں انہوں نے بلین آف روپیز بتایا ہے کہ ایک فائر وال لگانے کے لیے، یعنی انٹرنیٹ کی ایکسیس کے اوپر ریسٹرکشن لگانے کے لیے گورنمنٹ کے بلین آف روپیز جو ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کو آپ اپریس کر رہے ہیں، لوگوں کو کرش کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ ڈائسنٹ کو ویلکم نہیں کیا جا رہا، اپوزنگ ویوز کو آپ سپریشن کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو ان کی بات کرنے کی آزادی نہیں دے رہے، اس سے فردر کیا ہو رہا ہے ایک ایسا ڈسٹریس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ملک کے اندر. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پاکستان کے اندر، چاہے اخبار ہے چاہے میڈیا ہے، آپ دیکھیں کہ چیزیں ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ رائٹرز اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کیمپ کے ہیں، کچھ رائٹرز اور کچھ میڈیا چینلز جو ہیں وہ دوسرے کیمپ کے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ملک کو، نیشن کو ایلینیشن کی طرف نہیں لے کے جانا، آئسولیشن کی طرف نہیں لے کے جانا، ڈیوائڈ کی طرف نہیں لے کے جانا، بیکاز دس وڈ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا فیکٹرز لیڈنگ ٹو ڈس انٹیگریشن. ہمیں یہاں پہ انٹیگریٹ کرنا ہے، ہمیں یہاں پہ نیشن کو یونائٹ کرنا ہے، ہارمنی کریٹ کرنی ہے، تاکہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ریسٹور کر سکیں، اکنامک پراسپیرٹی کی طرف واپس جا سکیں، اکانومی گرو کرنے کی طرف جا سکیں، انویسٹر کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا ہے. اور یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی چیلنجز سے سکسیزفلی نمٹ سکیں. تو ملک کے اندر جو اس ٹائم کیوس کی سچویشن ہے، جو ولنریبلٹی کی سچویشن ہے، اس کو ہمیں اسٹریم لائن کرنا ہے، اس ٹربولنس کو ہمیں دور کرنا ہے. اور یہ تبھی پاسبل ہے کہ جب ہم اپنے ڈفرینٹ پروونسز کو ایک ساتھ لے کے چلیں. ابھی ریسنٹ اب دیکھیں کہ کے پی کے اور بلوچستان کے اندر کس لیول کا انریسٹ ابھی گرو کر رہا ہے. اور ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ کتنے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ ہوئے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ انڈرمائن ہوئی ہے. اور انڈرمائن ہونے کے ساتھ ساتھ لوکل ایڈمنسٹریشن کا سسٹم بہت ویک ہو گیا. تو اس لیے ہمیں اس طرف فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے الٹیمیٹلی ایک گورنمنٹ کی سب سے بڑی سکسیس کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پبلک کا ٹرسٹ ون کر سکے. اپنے پبلک کا جب ٹرسٹ ون کرے گی تو وہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ کہلائے گی. اور اسی لیجٹمیٹ گورنمنٹ کے پاس رٹ ہوتی ہے. جس گورنمنٹ کے پاس رٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اتھارٹی، لیجٹمیسی پرووائڈڈ بائی دا پیپل، بائی دا پبلک، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب گورنمنٹس جو ہیں وہ پرفارم کریں، پبلک کا ٹرسٹ ون کر سکیں. کیونکہ گورنمنٹس آر فارمڈ فار دا پبلک، ناٹ ٹو مینٹین دا اسٹیٹس کو. تو یہاں پہ
زاہد حسین صاحب نے اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کی بھی بات کی ہے کہ یہاں پہ پبلک اب جو پریزنٹ جو پریویلنٹ اسٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کرنا چاہتی ہے. اور فردر جو ہے پاکستان کو یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں آئی ٹی فرمز اور جتنے بھی باقی جو معاملات ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، تقریباً انہوں نے یہاں پہ ان کے اوپر جو لاس لکھا ہے فائنینشیل لاس $300 ملین کا، $300 ملین کا لاس لکھا ہے. تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو بڑا سیریس لے کہ یہ ایک سویلین میٹر ہے، یہ ہماری پبلک ہے. اگر اپوزنگ ویوز یا ڈفرینٹ پولیٹیکل سٹانس نظر آ رہا ہے تو اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لوگ ہیں. اس لیے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ 1971 دسمبر کے اندر کیا ہوا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ایک ملک کا میجر پارٹ ہم نے ایسٹ پاکستان کی شکل میں کھو دیا، جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا. تو اس لیے ہمیں یہاں پہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو انسرجنسیز ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ان کا الٹیمیٹ سلوشن یہ نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں کو انکارپوریٹ کرنا ہے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے. تو یہاں پہ ایٹ وار ود اٹ سیلف، کہ یہ اپنے ساتھ ہی ایک وار ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اس ڈسٹریس کو، اس کیوس کو دور کرے، لوگوں کو پبلک کا ٹرسٹ ون کرے، پبلک کی ریپرزنٹیشن کو ایکچوئل معنوں میں ڈیفائن کرے لیجسلیشن کی شکل میں. یہ پبلک ہی ہے جس نے یہ ٹرسٹ جو ہے انڈو کیا ہے پولیٹیشنز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو. تو اس ٹرسٹ کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، جو ٹرانسلیشن ہے لوگوں کے ویژن کی، لوگوں کی ول کی، that must be in actual sense, in the true letter and spirit in the parliament. کسی نان ڈیموکریٹک فورس کو، کسی نان پولیٹیکل پارٹی کو، کسی بھی ایسی معاملات کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ کے جو کور چیزیں ہیں، جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ان کے اوپر ان کے اندر انٹرفیئر کرے. کیونکہ اس سے پھر سوشل ایلینیشن جب بڑھتی ہے تو کیوس فردر بڑھتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جو آگے پاکستان میں حالات ہیں کہ اتنی لیول کی سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہو چکی ہے، اکانومی کس لیول کی چیلنج ہو کے، اکانومی کے اس ٹائم کی کیا سچویشن ہے، پاکستان کی اکانومی کتنے برے حالات سے گزر گئی ہے. سوسائٹی میں آگے سوشل اسٹریٹیفیکیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. پالیٹکس کے میدان میں بات کریں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اب ہمیں بالکل نظر نہیں آتی، اور اس لیول کا پولیٹیکل کیوس پھیل چکا ہے. تو دس از دا ہائی ٹائم دیٹ آل دا انسٹیٹیوشنز آف دا گورنمنٹ مسٹ ورک in collaboration for the Pakistan. Thank you.